बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, बराह रास्त हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप सब लोग जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, सवालात किए जाते हैं और जवाबात के लिए उलमाए कराम, मशाइख़, पीराने उज़ाम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। आज एक मरतबा फिर आप सब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम का हिस्सा हैं, प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप बारहा इनकी ज़ियारत करते रहते हैं, माशाअल्लाह इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं और आपके तमाम सवालात के जवाबात भी माशाअल्लाह जो है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे भी हमारी आपसे गुफ्तगू रहती है। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शाह साहब क़िबला की खिदमत में सलाम अक़ीदत और खुशामदीद शाह साहब आपको कहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शाह साहब, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह यकीनन आपसे गुफ्तगू भी रहेगी और सवाल जवाब का सिलसिला भी जब शुरू होगा तो इंशाअल्लाह अब आपकी रहनुमाई भी साथ साथ आप करेंगे। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं जी। आप लोग सवाल करना चाहें, बात करना चाहें हमारे साथ तो ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात, आपके पैगामात हम तक पहुँचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपने कुछ डिस्कस करना है या कुछ अपने बारे में बयान करना चाहते हैं, मतलब कुछ हमारे ऐसे कॉलर्स भी होते हैं, हमारे ऐसे भाई, ऐसी बहनें कि जो अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं, यानी जो भी उनके साथ मामला पेश आया या आता है तो उनकी कोशिश होती है कि पहले ख़ुद से सारा कुछ बताया जाए, फिर तसल्ली के साथ उनको जवाब दिया जाए। तो उन लोगों के लिए स्पेशली हम अक्सर कहते रहते हैं कि अगर जवाबी लिफाफे की सूरत में ख़त के ज़रिए आप अपना मसला बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई उस हवाले से भी जो है वो ज़रूर की जाएगी इंशाअल्लाह। इस्तिखारे के साथ साथ हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते हैं ताकि अब आपके साथ साथ रहनुमाई होती रहे। इंशाअल्लाह आज भी मोहब्बतों का ये सफ़र जारी रहेगा। आगाज़ करते हैं कॉलर्स का और देखते हैं आज के सबसे पहले कॉलर कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या उनके अपने बारे में जानना चाहेंगे। वो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है जी कि अगर किसी के औलाद नहीं होती जी और वो मियाँ बीवी अपनी रजामंदी से किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, अच्छा जी अब वो उनके रिश्तेदारों में से नहीं है, किसी और का है जी और फिर जो है वो लड़का है, जब वो बालिग हो जाता है तो उसको पालने वाली माँ जो है, क्या उसके लिए वो गैर महरम हो जाता है? अच्छा ठीक है इसको तफसील से बताएं, इसके अच्छा अब जी। और भी लोगों को फायदा होगा। जी तो ठीक है। लड़की बाप के लिए गैर महरम हो जाती है, फिर उसको बालिग होने के बाद उनका क्या फिर किया जाए? जी बेहतर है, हम रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुँचाए। सब मुकम्मल सुनाइए, मैं रिपीट एक मरतबा कर दूँ आप तक? चले ठीक है, इंशाअल्लाह शाह साहब रहनुमाई करते हैं। आप देखिए जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में और शरीयत के एतबार से हमारे लिए क्या हुक्म है उस हवाले से। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी बहन ने जो सवाल किया है, इस सवाल का सबसे पहले मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो बच्चा लेपालक होता है उसे शरीयत की इस्तिलाह में मुतबन्ना कहा जाता है। हम उर्दू में उसे मुँह बोला बेटा कह लेते हैं। मुँह बोला बेटा कभी भी हकीकी बेटा नहीं होता। अब दूसरी सूरत ये है कि समटाइम्स जब लेपालक बच्चा पालने के लिए लेते हैं तो वालिदा उसे दूध पिलाती है, यानी जो माँ उसे पालती है, उसकी तरबियत करती है, जो गोद लेते हैं, उस सूरत में वो रिज़ाई बेटा होता है। और रिज़ाई बेटा जो है
اس کے لیے وہ رشتے جو نسبی رشتے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ ایک ان کا محرمات کا سلسلہ ہے، وہ رضاعت والوں کا بھی سیم اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ رضاعت والا معاملہ نہیں ہے، اگر تو دودھ نہیں پلایا یا ایسا، اس ٹائم پیریڈ سے ہٹ کے اگر بچہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، مطلب ہاں وہ اس ٹائم ہاں جی، اس سے اگر ہٹ کر ہے تو اس صورت میں پھر یقیناً وہ جو چیزیں ہیں جو شرعی تقاضے ہیں انہیں یقیناً پیش نظر رکھنا ہوگا، اور انہیں ان کی پاسداری کرنا ضروری ہوگی۔ اس میں پھر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے گھریلو غلام ہوتے ہیں نا، گھریلو خادم ہوتے ہیں، گھریلو ملازم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ پردے کی جگہوں پر اور ان خاص اوقات میں ان کمروں میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ سورہ نور میں بڑے واضح طور پہ پردے کے جہاں کام آتے ہیں وہاں پر ہے۔ تو اس طرح سے وہ احتیاطی جو پردے کے حوالے سے جو احتیاطی معاملات ہیں وہ تو یقیناً پھر کرنے ہوں گے، لیکن بول چال اور بولنا اور ایک جگہ پہ رہنا ان کے لیے جو ہے نا وہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، رہنمائی کی ہے شاہ صاحب نے انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سوال کی جو آپ نے کیا تھا۔ اب وہ مطلب آپ کا کوئی ذاتی مطلب فیملی کا کوئی مسئلہ کسی کا ایسا ہے یہ آپ کے ساتھ پیش آیا، یا پھر آپ نے ویسے ہی سوال کیا انفارمیشن کے لیے، تو خط لکھ لیں گے۔ جی میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، تفصیلاً کو وضاحت چاہیے، تو پھر آپ خط کے ذریعے اپنا سوال دوبارہ سے جو ہے وہ ہم تک پہنچائیے گا، تاکہ انشاءاللہ مزید بھی کچھ چیزیں جو ہوں گی انشاءاللہ جوابی لفافے کے ساتھ، تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ضرور کی جائے گی انشاءاللہ۔ مزید بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور چونکہ کالرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کالز بھی شامل کی جائیں، کیونکہ بہت سے احباب ایسے ہیں جو تعلق والے یا جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جو شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یا ہمارے جاننے والے ایسے احباب ہوتے ہیں جو اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ کال ہماری پروگرام میں نہیں ملتی ہے، یا پھر کال ہماری پروگرام میں آپ سوال شامل کر لیں، اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں زیادہ کالز جو ہیں وہ شامل کی جائیں، ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہماری جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ استخارے کے حوالے سے اب آپ جو جانتے ہیں اکثر تقریباً ہر روز جو ہمیں کالز ہوتی ہیں وہ کاروباری حوالے سے مسائل لوگوں کے، اور رزق کے حوالے سے، پھر اولاد کا بہت زیادہ جو ہے وہ احباب سوال کرتے ہیں، اور شادیوں کے حوالے سے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، مطلب جو اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان رہتی ہیں مائیں، اور وہ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تو آج کے دور میں ویسے بھی جو ہے وہ نہ تو صرف عورت کے لیے، مطلب نہ فیمیل لڑکی کے لیے، بلکہ لڑکے کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل اس حوالے سے پیش آتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اس چیز پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دونوں فیملیز کی طرف سے اگر کمپرومائز اور بہت تحمل مزاجی سے فیصلے ہوں تو یقیناً زندگی گزارنے کے آسان جو ہے وہ راستے نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم آسائشوں سے ہٹ کر بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ رشتوں کو اپنا لیا جائے تو یقیناً خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، لیکن ڈیمانڈز چونکہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہیں، لڑکوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو پھر رشتے ہونے کے بعد اکثر ایسے احباب کال بھی کرتے رہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، اپنے بارے میں بتاتے بھی ہیں، جیسے ہی پھر ڈائیورس تک جو بات جاتی ہے وہ اصل وجہ اس کی یہ بیس ہوتی ہے کہ جو سٹارٹنگ میں ان کو بنانے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو خدا را ہماری گزارش ہے اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ وہ بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی ہوں، احباب دونوں اطراف سے دیکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، فیملیز کے لیے، تاکہ یہ ایک خوبصورت بندھن جو ہے وہ رشتوں کی صورت میں، اور اللہ کریم نے ایک نظام، ایک طریقہ کار جو ساتھ ساتھ بنایا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ، اور باقی خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ اب آپ جاننا چاہتے ہیں، اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، پابندی و صوم و صلات کے ساتھ بھی
قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تو وہ ہم شاہ صاحب سے جان لیتے ہیں انشاءاللہ کچھ خیر و برکت کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ارشاد فرمائیے گا شاہ صاحب، جو روٹین کے لیے اور نارملی مطلب احباب جو ہے وہ تسبیحات کی صورت میں یا پھر اٹھتے بیٹھتے اپنے زندگی میں معمول بنا سکیں، وہ کچھ فرمائیے گا شاہ صاحب۔ اب صاحب خاص طور پہ رزق کے معاملات میں جی ہمارے جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں جو ہے نا برکت ہو اور بقدر ضرورت بقدر کفایت اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم پر فرض ہیں ان کی پابندی بہر صورت ضروری ہے۔ بے شک۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ بہت سارا خیال رکھے، خاص طور پہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے یا والدین جس سے ناخوش ہیں، والدین کو وہ راضی نہیں رکھتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، اس کے رزق میں بھی کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے اللہ مجھے عمر دراز عطا فرمائے، اسے چاہیے والدین کی خدمت کرے۔ جو چاہتا ہے اللہ مجھے رزق وافر عطا فرمائے، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو نماز کی پابندی اور دوسرا والدین کی خدمت، اور ساتھ ایک چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ قطع رحمی انسان کے رزق میں کمی کا ذریعہ بنتی، صلہ رحمی انتہائی ضروری ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے یقیناً اب سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ابھی ہماری جس بہن نے سوال کیا تھا وہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، تو ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی ہے سورۃ الاحزاب کی، جی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہیں یہ تمہارے سچ مچ بیٹے اللہ نے نہیں بنا دیے، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو کچھ ہیں یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ فرماتا ہے، حق فرماتا ہے، اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ آگے فرمایا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے آباء کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک سچائی کی بات یہی ہے اور حق کی بات یہی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید، صحابہ کرام نے پھر انہیں زید بن حارثہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا، تو زید بن حارثہ۔ پھر ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا نکاح کیا تھا حضرت زینب کا، اور پھر جب انہوں نے طلاق دے دی اور وہ نب نہیں سکی، اور وہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو مطلقہ تھیں، آپ کے پھوپھی کی بیٹی تھی، آپ نے ان کے ساتھ پھر نکاح کیا، وہ مومنوں کی امی بنی، زوجہ رسول بنی۔ اب اگر بیٹا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا تو کبھی بھی اس کی بیوی کے ساتھ، یعنی کوئی بھی شخص اپنی بہو کے ساتھ اپنے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو نہیں ہے، لہذا رسول اللہ نے نکاح کر کے دور جاہلیت کی جو بات تھی اسے ختم کر دیا۔ تو رضاعت کی وجہ سے اگر تو ماں کا اس نے دودھ پی لیا ہے جس نے پالا ہے، اس صورت میں تو وہ محرم بن گیا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے حدیث پاک میں تھا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جو رشتے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں رضاعت نہیں ہے صرف پالا ہے تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس سے پردہ بھی کیا جائے گا اور دیگر احکامات بھی اسی طرح ہوں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے اور ابھی یہاں پہ بریک ہمیں لینے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین شیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہماری جاری ہے اور موضوع پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کالرز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور ہمارے جس طرح وہ ہماری بہن نے آغاز میں سوال کیا، ان کے لیے وضاحت بھی ایک دفعہ پھر شاہ صاحب نے جو ہے وہ ساتھ میں پیش کر دی ہے حدیث مبارکہ کی صورت میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ مزید کلیئر ہونے کے لیے ان کے لیے مطلب جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ مزید بھی اگر کوئی آپ جاننا رہے چاہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کنٹینیو کریں گے ہم گفتگو شاہ صاحب وہیں سے انشاءاللہ، اور جس طرح ہمارے خیر و برکت کے حوالے سے بھی اور بقیہ معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے استخارے کی روشنی میں، انشاءاللہ وہ بھی اب آپ کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ رہنمائی فرماتے رہیے گا۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ تو رزق میں برکت کے لیے جو دو تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں سٹارٹ میں، کہ ایک تو فرائض کی پابندی، جو شخص فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں کمی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو ضروری ہے اور سب سے اہم ہے، اور اگر بالترتیب آئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اہل بیت رسول کا حق ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے علموا اولادکم ثلاث خصال، کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو ایک حب نبیکم، ایک رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اور حب اہل بیت رسول سکھاؤ۔ اس کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی جو خدمت ہے بڑا اہم ہے۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، میں نے ایسے شخص نہیں دیکھا کہ وہ پریشان حال ہو، اسے میں نے عروج کی طرف جاتے ہی دیکھا ہے، اسے برکتیں سمیٹتے ہی دیکھا ہے، عزتیں سمیٹتے دیکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد وظائف کا درجہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر وہ ایک بیلنس رکھتا ہے، پھر وہ کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے سوال میں یہ فرمایا آپ صاحب کہ ایسا وظیفہ ہو جو چلتے پھرتے پڑھا جائے، تو اس کے لیے انتہائی مجرب جو ہر کسی کے لیے ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ پڑھیں اور لا تعداد پڑھیں، اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے، چلتے پھرتے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ انشاءاللہ جو شخص مسلسل اسم گرامی کا، اللہ تعالیٰ کے اسم مقدس کا، اسم پاک کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق حلال وافر عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ رزق عطا فرمائے اور کاروبار کوئی شخص کر رہا ہو تو پھر اس شرعی احکامات جو ہیں ان سب کو پیش نظر رکھے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ دینے کی عادت بنائے رکھے۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کی بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ دکاندار احباب ہیں تو روزانہ صدقہ دینے کا معمول رکھیں۔ اگر کوئی بزنس ہے تو ماہانہ کوئی صدقہ کا اہتمام رکھیں، صدقہ دیں۔ اور صدقہ کے مصارف میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ دینی جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا وہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ اپنے قرب و جوار میں جو غرباء اور مساکین ہیں ان کا خیال رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی اکثر شاہ صاحب جو ہے وہ احباب پوچھتے ہیں، یعنی حسین عمل اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی ایک شخص کے ساتھ ہی معاملہ ایسا کرتے ہیں، مطلب کسی نے کو ماہانہ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کر رکھا ہے اس کی فیملی کا، تو وہ زیادہ خوبصورت ہے، یا پھر اس میں ڈھونڈ کر لوگوں کو اس جستجو میں بندہ ہو کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور گائے بگائے فردن سب کی ایسی خدمت کی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے کیا؟ سب دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایسا شخص جس کی کوئی انکم نہیں ہے، یعنی کوئی بیوہ خاتون ہے،
ٹھیک ہے، اس کے شوہر دنیا سے چلے گئے اور اس کے اعزاء میں سے، اس کی فیملی میں سے اسے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے گھرانے کا اگر وہ کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس بیوہ کو راشن ماہانہ ڈلوا کے دیتے ہیں، تو اسے تو کنٹینیو رکھیں، مزید کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یا اپنی فیملی میں کوئی ہے، تو یہ مل کر کافی دوست کرتے ہیں، کافی رشتہ دار مل کر ان کی مدد کرتے ہیں، تو پھر یقیناً انہیں بقدر ضرورت ہی جو ہے نا وہ دیا جائے، اس کے بعد دیگر لوگوں تک جو ہے نا وہ صدقہ پہنچایا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہو وہ دی جائے، بالکل جس چیز کی ضرورت ہے۔ اب صدقہ کے لیے ہمارے احباب اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید گوشت دینا ہی افضل ترین صدقہ ہے، اب بکرا دے کر ہی صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو، میں نے پہلے بھی ایک اگزامپل دی تھی، اگر کسی شخص کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے اور وہ 2 گھونٹ ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہا ہے، آپ اس وقت اسے گرم چائے کا کپ دے دیں، تو 2 گھونٹ ٹھنڈا پانی میرا خیال ہے کہ قیمت اتنی نہیں رکھتا جو 1 کپ چائے رکھتا ہے، تو آپ نے خرچ زیادہ کر دیا ہے لیکن اس کی آپ نے ضرورت کو پورا نہیں کیا، لہٰذا جو ضرورت ہو وہ جو ہے نا ان تک پہنچائی جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس عمل سے راضی ہوتا ہے کہ اب میرے بندوں کی جو ہے نا وہ ضروریات کا خیال رکھ کر ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہر شخص اگر راشن کا بیگ اٹھائے اور بیوہ کے گھر پہ رکھ کر آ جائے اور 10 راشن پیک اس کے پاس پہنچ جائیں، تو مجھے پتہ ہے اس کے گھر کا بل کون اتارے گا؟ اس کا کمانے والا تو ہے کوئی نہیں۔ بقیہ معاملات جو ہے، بچوں کی فیسز ہیں، اگر وہ بچے یتیم ہیں، تو یقیناً ایسا عمل کریں کہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کی ضروریات کی کفالت ہو، اور کسی بچے کی آپ کفالت اس انداز میں کریں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے تعلیمی اخراجات کی صورت میں اس کی مدد کریں۔ مدارس کو لنگر کی ضرورت ہوتی ہے، راشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس صورت میں ان تک راشن پہنچائیں۔ وہاں پہ اساتذہ کی تنخواہ کی ذمہ داری لے لیں، جی 1 استاد کی جو ہے نا وہ سیلری ہم دے دیا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسے خوبصورت عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتا ہے اور ترویج دین کا بھی کام ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک کسی شخص کو آپ نے کچھ دے دیا، اب وہ کہاں خرچ کرے گا یہ اس کی ثواب دید ہے، لیکن اگر آپ نے ایک اینٹ مسجد میں یا مدرسے میں جا کر لگا دی تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے کسی بچے کی جو ہے نا وہ بکس لے کر اسے دے دی، وہ بچہ پڑھ گیا، تو وہ معاشرے کے لیے ایک جو ہے نا وہ کارآمد فرد ہے، اور اس کے لیے معاشرے کے لیے مفید شہری بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کنٹینیوسلی عطا کر رہا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے لیے یہ عمل ہے جو آپ کو مسلسل آپ کی طرف ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو یقیناً پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی۔ بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی، ادارے کا کام ہو رہا تھا، تو ایک شخص آئے، جی میں بورنگ کروا کے دینا چاہتا ہوں، تو انہیں بتایا گیا کہ بورنگ تو آلریڈی ہو چکی ہے، بور بھی ہو گیا ہے اور پمپ بھی لگ گیا ہے، اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ بجلی وہاں پہ نہیں ہے تو کوئی جنریٹر کا بندوبست ہو جائے، تو کہتے نہیں بور ایک اور کروا لیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ پانی نکلے گا تو اس کا بھی تو اجر و ثواب ہے، کہتے نہیں جی بور کا ہم نے سنا ہے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو پانی کا زیادہ ثواب ہے، تو بجلی کا کنیکشن وہاں پہ ان کو کروا کے دے دیں اس ادارے کے لیے، تو کہتے نہیں بورنگ کروا لیں اور اس پہ پمپ لگا لیں، چاہے وہ دونوں بور لگے رہیں اور پانی نہ نکل سکے، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوگی، یہ جنریٹر نہیں ہوگا تو کس صورت میں جو ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے، طریقہ کار کی۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے کہ جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب ایک شخص سردی کے موسم میں ٹھٹھر رہا ہے اور آپ اسے جا کے ملک شیک کا گلاس دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اسے اس وقت ملک شیک کے گلاس کی نہیں، گرم چادر کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو کامن سینس رکھتا ہے تو وہ اس انداز میں دے گا۔ تو ہر چیز حافظ صاحب نہ پوچھی جاتی ہے اور نہ بتائی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود اپنے طور پہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی عقل اسے مشورہ دیتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ میں کس سے پوچھوں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، برائی کی پہچان کیا ہوگی، گناہ کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، جو چیز تیرے دل میں کھٹکا ڈالے وہ گناہ ہے۔ اللہ، حضور نے ایک ایسی چیز بتا دی جو قیامت تک کے لیے اس کے اس مسئلے کا حل ہے کہ جو چیز دل میں کھٹکا ڈال رہی ہے، نہ شک پیدا کر رہی ہے، وہ غلط ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اندر سے ایک الارمنگ سسٹم ہے نا،
اور وہ اندر سے جو آواز آتی ہے نا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ اصل وہ آواز ہے، اس پر اگر کان دھر لے تو پھر نہ کسی سے وہ ڈیٹیل پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ پھر جو ہے نا وہ بندے کو وضاحتیں لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ صاحب جس طرح صدقہ و خیرات کے حوالے سے بات بھی آپ نے کی اور مثال بھی ساتھ میں پیش کی ہے، ان احباب کے لیے بھی کوئی ایسا خوبصورت عمل بتایا جائے کہ جو ایسے لبادے میں ہوتے ہیں اور جو حقیقی ضرورت مند ہیں ان کا بھی جو ہے وہ حق مارتے ہیں، اور سفید پوش ایسے احباب تو پھر ظاہر ہے وہ تو سوال ہی نہیں کرتے ہیں کسی سے، بہت سے دن گزر جاتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں، تو ظاہر ہے وہ سوال کس انداز میں کریں گے، تو ان کے لیے بھی کچھ بتایا جائے، اور لوگوں میں بھی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، مطلب وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے اس جگہ پہ کہ اگر کوئی ایسی کفالت کسی کی ہو جائے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بھی تو مطلب جو حقدار ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ بھی تو ہمارا فرض۔ ہاں صاحب، ہمارے معاشرے میں جو پیشہ ورانہ سسٹم ہے نا وہ عام ہو گیا ہے، اللہ، اور ہمارے احباب اکثر صدقہ پیشہ ورانہ طور پہ مانگنے والوں کو دے جاتے ہیں یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش اور نیڈی پرسن جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں دیکھیں کہ ایسے کون سے سفید پوش ہیں جن میں گھر کا سربراہ تو ہے لیکن گھر کے افراد کھانے والے اتنے ہیں کہ اس کی کمائی پوری نہیں پڑ رہی، اور اس گھر میں باوجود ایک گھر کا سربراہ موجود ہونے کے فاقوں کی نوبت ہے، تو اب ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اور ان کی عزت نفس اور ایگو ہرٹ کیے بغیر آپ کیسے جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کریں کہ جن کو ضرورت ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں تک جب آپ کچھ لے کر جاتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اور ابھی جب سیلاب کے کیفیت تھی ہمارے ملک پاکستان میں اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر تھے، تو حافظ صاحب جب ہم ایک جگہ پہ گئے اور جا کر ہم نے کچھ فوری کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ راشن تھا، کچھ لباس تھے، کچھ بستر تھے، وہ چیزیں جب لے کر گئے تو بہت ساری آنکھیں ہم نے ایسی دیکھی جو لیتے ہوئے برس رہی تھی، اللہ، یعنی کوئی کیفیت تھی بالکل ایسے آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم بھی جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دینے والے ہاتھ جب لینے والے ہو جائیں تو پھر وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں ہوتا، وہ بڑا خطرناک اور جان گسل لمحہ ہوتا ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے آپ کوشش کریں۔ اور میں نے آپ صاحب ایک عجیب منظر بھی اس موقع پر دیکھا۔ ایک کال بس میں لے لوں پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ جی بتائیے۔ جی بھائی، ایک تو میرے بیماریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، میری جسمانی بیماریوں نے بہت گھیر لیا ہے، ایک کے بعد ایک مسئلہ، اسکن کی بیماری، الرجی ہر قسم کی، سر میں میرے زخم نکل آئے ہیں بہت زیادہ، اس کے علاوہ میرے کڈنی کا مسئلہ، 3-4 ایسی بیماریاں میری اٹھ گئی ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری نے مجھے گھیرے ہی رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ تو ایک میں نے یہ کہ ابھی جاب میں ابھی ڈھونڈ رہی ہوں، جاب نہیں میری مل رہی کوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عظمیٰ حسین۔ والدہ کا نام بتائیے۔ والدہ مختار جی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاب کا بھی مسئلہ ہے، مطلب جاب آپ ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی میری ایکچولی ابھی میری ڈیورس ہوئی ہے، تو اب میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، میں جاب بھی کروں گی آگے، میں کیا کروں اب؟ مجھے بیماریوں نے بہت گھیر لیا ہے، میں تندرست ہوتی تھی، صحت مند، لیکن اب مجھے ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی جسمانی مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ۔ بچے ہیں آپ کے؟ نہیں۔ اچھا بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، آپ پروگرام دیکھیے گا، اور جزاک اللہ بہت شکریہ۔ ابھی پروگرام کے شروع میں ہی ہم بات کر رہے تھے، اور جب یہ بات ہو رہی تھی مطلب رشتوں کے حوالے سے، اور پھر اس نہج پہ جب رشتے آ جائیں، ڈیورس کا معاملہ جب ہو جائے تو آفٹر مطلب جو ہے وہ یہی معاملات پھر ایسے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین بھی نہیں ہیں اور آپ
کا مطلب جو بھی فائنینشلی معاملات ہیں، پھر گھریلو، رہی بات بیماریوں کی، تو یہ بہت حد تک ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچ کے ساتھ انسان کی بہت اٹیچ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ شاہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کریں گے آپ کی وضاحت کے ساتھ، آپ ٹینشن نہیں لیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں بس گزارشات التجائیں پیش کریں، انشاءاللہ وہ بہت کریم ہے، مہربانی کریں گے پروردگار۔ جی شاہ صاحب۔ آپ صاحب ماشاءاللہ استخارہ پروگرام کی میزبانی نے آپ کو بھی بہت ساری جو ہے نا وہ نگاہ عطا فرما دی ہے۔ یہی جملے میں کہنے والا تھا۔ یقیناً میری بہن، سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کی بہت ساری پریشانیاں اور جو معاملات ہیں صحت کے، ان کا تعلق اس سٹریس سے ہے جس میں آپ رہتی ہیں۔ پریشان نہ ہوں بالکل بھی، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی تو میری بہن پھر وہ الگ سے ایک مسئلہ ہوگا جسے حل کرنے کے لیے یقیناً آپ کو بھی پریشانی ہوگی، آپ کی جو ہے نا وہ فیملی، یقیناً بھائی ہیں بہنیں ہیں۔ تو میری بہن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز کے بعد وہ باتیں جو آپ کسی سے نہیں نہ کر سکتی بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ اپنے رب سے کیا کریں، سجدے میں سر رکھ کے۔ اور یقیناً جب کوئی نہیں نہ سننے والا ہوتا، میرا رب سنتا ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ قرآن میں دلاسا دیتا ہے اپنی مخلوق کو اور فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے محبوب یہ لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو میری بہن دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ اس کے علاوہ کچھ روحانی معاملات بھی ہیں، کچھ آپ کی جو ڈپریشن ہے، جو سٹریس رہتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ صحت کے آپ کے معاملات ہیں۔ آپ جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیجیں، آپ کو جہاں سے کچھ تعویذات وغیرہ ہم بھیجیں گے، اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے دن بھر وہ پانی پینا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہوگی اور دیگر معاملات میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ آپ خط لکھیں، اس میں تعویذات وغیرہ بھیجیں گے، طریقہ استعمال بھی بتایا جائے گا، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ نیکسٹ ہیں کالر، بات کر رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جاوید بول رہا ہوں تلگنگ سے۔ جی جاوید صاحب فرمائیے گا۔ جی میں نے استخارہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی، استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے مطلب کسی کام کے لیے، کوئی مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں استخارہ خود سے؟ جی میں کام کرتا ہوں، اپنا کو کاروبار چلاتا ہوں، مطلب میرا اپنا سکریپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام جو ہے میرے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام ہے سکینہ۔ چلیں بہتر ہے، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب بھی رہنمائی کر دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر آپ نے خود سے استخارہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور کیسے وہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ پیارے بھائی، استخارہ کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس انداز میں جب آپ کریں گے تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ دلی اطمینان ہوگا اور آپ کی طبیعت انشاءاللہ مطمئن ہوگی۔ استخارے کا لغوی معنی ہے خیر طلبی، خیر طلب کرنا، یعنی اپنے معاملے میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا اور اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اچھا، جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو اس استخارے کے بعد آپ کا دل جس طرف مائل ہو جائے سمجھ لیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایسا وقت جس میں کوئی مکروہ وقت نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے قبل آپ 2 رکعت ادا کریں استخارہ کی، اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، صحیح بخاری شریف میں وہ موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من۔ اب یہ جو دعا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، اگر کوئی شخص اس انداز میں مکمل نہیں پڑھ سکتا تو وہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کے اسے بیان کرے کہ اللہ میں اپنے علم کے ذریعے خیر کا طالب ہوں اور آپ کی قدرت سے میں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم کو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ یہ جو معاملہ ہے اس میں میں لا علم ہوں اور تو یقیناً عالم الغیوب ہے، تو یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب یہ معاملہ یہ لفظ ذکر کرے اس کے بعد اپنے کام کا نام لے، یعنی یہ سکریپ کا کام میں کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں میری رہنمائی فرما، اور جو میرے حق میں بہتر ہے اس معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ پہ سو جانا ہے،
اگر تو آپ کو خواب کے اندر جو ہے نا استخارے کا جو جواب ہے وہ واضح طور پہ نظر آ جائے، کچھ اتنے واضح طور پہ رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ خواب میرے لیے ہے اور یہ چیزیں میرے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ سمجھ آئے تو آپ ہمیں کال کر لیں، ہم اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ اور رنگوں میں اگر کچھ نظر آئے تو لال رنگ کا مطلب یہ ہے کہ منع ہے، نہ کریں کام۔ کالا کلر اگر نظر آئے، بلیک نظر آئے تو اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر گرین نظر آئے، گرینری نظر آئے آپ کو، سبز کلر نظر آئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کام کر لیں، جس میں کوئی قباحت آپ کے لیے نہیں ہے، بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہتر انداز میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ جو ہے استخارے کی صورت میں مل جائے۔ جی بہتر شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ کالر ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رانا شوکت علی بول رہا ہوں، لانڈی ویس کالونی کراچی سے۔ جی رانا صاحب فرمائیے گا۔ شوکت صاحب، میں اپنی بیٹی کے بارے میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں سر کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، تندلیل فاطمہ۔ اچھا جی۔ اور ماں کا نام رئیسہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور رشتے کے معاملے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، رشتہ ایک آیا ہے اور لڑکے کا نام سلیمان ہے اور اس کی والدہ کا نام نسرین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور استخارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا قاری صاحب سے کہ تھوڑا سا بتائیں ان کے سارے آپس میں مل رہے یا نہیں مل رہے۔ اور دوسرا مجھے پرسوں خواب آئی تھی کہ جس سے میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میں بہت متاثر ہوا، ایک دم اٹھ گیا، گھبرا گیا، خون ایسے بہ رہا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں سر۔ یہ بھی مجھے بتا دیں، خواب آئی تھی۔ اور دوسرے بیٹی کے استخارے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، مہربانی کر کے۔ شوکت صاحب، وہ نام جس لڑکے کا سلیمان بتایا نا آپ نے؟ سلیمان نام ہے لڑکے کا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ماں، اس کی والدہ کا نام نسرین ہے، بچی کا نام تندلیل فاطمہ اور اس کی ماں کا نام رئیسہ ہے۔ جی بہتر ہے، تندلیل فاطمہ۔ شوکت صاحب، آپ بیٹی کا نام تنزلیل فاطمہ؟ تندلیل فاطمہ، تندلیل فاطمہ والدہ کا نام ہے، بچی کی والدہ کا نام ہے رئیسہ۔ جی بہتر ہے بہتر ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لڑکے کا نام ہے سلمان۔ جی ٹھیک ہے، سلمان اور اس کی والدہ کا نام نسرین۔ بہتر بہتر، تندلیل فاطمہ۔ جی فاطمہ، انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب۔ اور سوال جو آپ نے کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے بھی، اور دوسرا آپ نے اپنے بارے میں جو خواب بتایا ہے، تو دونوں کا جواب مختصر انشاءاللہ شاہ صاحب جو ہے وہ آپ کو پیش کریں گے۔ اچھا آپ صاحب قبلہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں پہ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ نام جب رکھیں تو یہ اگر اندلیب فاطمہ ہوتا تو بہت خوبصورت نام ہے، اور لیکن نام آپ نے جو بھی رکھا، ظاہر اب تو بچی کی رشتہ ہو رہا ہے، آگے شادی کے بعد جو نام رکھیں اپنے بچوں کے تو وہ دیکھ کر، اور خوبصورت نام جن کا ترجمہ اچھا ہو، معنی اچھا ہو، وہ رکھیں۔ لیکن رشتہ میرے بھائی کامیاب رہے گا، بہت خوبصورت ان کا نبھا ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ بچہ کرتا کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں، رہن سہن کیسا ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ ان کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہوگی یا نہیں، زندگی کیسی گزرے گی، تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھنے کے بعد آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہیں، بہت اچھا رہے گا۔ اور دوسری جو چیز آپ نے اپنے خواب کے حوالے سے کہی ہے، تو میرے بھائی کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب بظاہر کچھ ہوتے ہیں، ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، تعبیر بہت زیادہ بری نہیں ہے، کوئی صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں خیر کو شامل ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دعا کی طرف آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا رب العالمین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن جن مسائل کی وجہ سے وہ پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ امت مسلمہ کی یا رب العالمین مدد فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا رب العالمین ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اپنے محبوب کی امت پر خاص فضل اور رحمت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ،
کوہ نور چینل کے مالکان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ یا رب العالمین کریم عاقل تحیت و ثنا کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔